अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। 6 नवंबर को एक दफ़ा फिर पाक अफगान मुज़ाकरात होना तय हैं और इस सारी सूरत हाल पर आज DGISPR ने काफ़ी तफसीली प्रेस ब्रीफिंग देते हुए ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दी है कि अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और स्टैंड बहुत क्लियर है कि किसी सूरत अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं होगी, जबकि एट द सेम टाइम अफगान रजीम अब भी बज़िद है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। तो इस लैक ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ आगे कैसे बढ़ा जाएगा, इस पर बुखारी साहब के साथ डिस्कशन करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट बात करेंगे 27वीं तरमीम इज नाउ बिकमिंग द टॉक ऑफ द टाउन वंस अगेन, और इसके हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नून लीगी वफ्द ने पीपल्स पार्टी की हिमायत तलब की है। क्या पीपल्स पार्टी इस तरमीम की हिमायत करेगी, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि इस तरमीम की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या ये पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए एक मुस्बत तब्दीली साबित होगी। इस पर बुखारी साहब का एनालिसिस लेंगे। एंड लास्टली गजा की करंट सिचुएशन के हवाले से इस्तांबुल में तमाम मुस्लिम ममालिक का एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है। प्रैक्टिकली व्हाट पॉजिटिव आउटकम विल कम आउट ऑफ इट, इस पर तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं जी। बुखारी साहब, पाक अफगान हालिया कशीदगी के बाद अभी DGISPR ने बड़े क्लियरली बताया है कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के हवाले से फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, किस तरह से इन इश्यूज़ के साथ डील किया जाएगा, बिलखुसूस दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाएगा। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें उनके मुखातिब दो हैं। एक तो वो जो तालिबान है और तालिबान रजीम है उससे मुखातिब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, और दूसरा वो जो वोटर हैं PTI, उनसे वो दो टोक बातचीत कर रहे हैं। तो बात एक ही है कि दहशतगर्दी इज़ द फोकस ऑफ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये इससे पहले भी आपको याद होगा पेशावर जाके उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका मुद्दा भी यही था बुनियादी तौर पे, और कुछ ऐसे हकायक जो PTI जानबूझ के लोगों से शेयर नहीं करती उनसे पर्दा उठाना था। दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे ख्याल से इन दोनों मौजूआत के एतबार से कि अफ़गान रजीम को कैसे डील करना है, और PTI की, और ख़ास तौर से जो नए चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं जो अपने कद से ऑलरेडी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं। एनीवे, तो उनको भी उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। तो पहले हम बात करते हैं कि जो अफ़गान रजीम के साथ उन्होंने फोकस किया है। एक बात तो ये है कि उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये तय कर दिया है कि ना ही तो KPK की हुकूमत के साथ हमारी बात होगी, ना ही PTI के किसी और उससे बात होगी, कि अफ़गानिस्तान के साथ हमने ताल्लुकात कैसे रखने हैं, कैसे डील करना है, किस लेवल पर हम मुज़ाकरात करेंगे। वो कहते हैं कि आपका काम नहीं है, रियासती इदारों का, यानी मरकज़ के वफाक के रियासती इदारों का काम है, और ये वही सर अंजाम देंगे। तो आप अपनी चोंच इसमें से बाहर रखें तो बेहतर है। बिल्कुल, फॉरेन मिनिस्ट्री का काम। एक तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने वाजे कर दिया है। दूसरी बात ये कि वो ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी किसी और के हवाले कर दें जी। यानी ये जो हमें बार बार कहा जा रहा है ना जी कि आप इन अफ़गान से और इन दहशतगर्दों से TTP से मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं ये ना हमने करने हैं, ना ही ये इनसे ये मुज़ाकरात करने का कोई जवाज़ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ हमारे मुल्क के अंदर जो तबाहकारियाँ मचा रखी थी और जो मचा रहे हैं उसकी उन्हें खुली छुट्टी नहीं दी जा सकती। लबो लहजा जो है वो जनरल अहमद शरीफ का बिल्कुल, यानी इन द स्पिरिट ऑफ द कंटेंट जो वो बात कर रहे थे उसके ऐन मुताबिक था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो एक सोशल मीडिया को प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जब तालिबान यहाँ आए थे तो हमने बड़े जश्न मनाए थे, वो कहते हैं पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर जश्न नहीं मनाया। आपने अपने घरों में, अपनी हवेलियों में, अपने हुजरों में अगर मनाया हो कोई जश्न तो स्पेसिफिक पार्टी ने तो मनाया था बुखारी साहब। मैंने कहा ना, आप मेरी बातों पे गौर करें ना कि अगर आपने अपने घरों में, हुजरों में, हवेलियों में मना लिया हो तो वो है दे वर नेवर वेलकम। हमने उनको दावत दे के नहीं बुलाया था कि आइए हमारे मुल्क में आके क़याम करें। वो वहाँ से भागे थे जब उनके खिलाफ अमेरिका और दूसरी कुव्वतें बरसरे पैकार थी। तभी तो उस जंग के दौरान हमने 40 लाख के करीब अफगान भाइयों को इस्लामी नज़रिए के और इस्लामी प्रोविजंस के मुताबिक पनाह दी थी, और उनके हर तरह का से उनका ख्याल रखा था। लेकिन उसका हमें उन्होंने क्या फल दिया है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर से पर्दा उठाने के लिए मज़ीद वक्त और अल्फाज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही गले काटे उन्होंने तो कहा पहली मरतबा जनरल अहमद शरीफ ने कि हमारे जो लोग थे और जो हमारी मुसल्लह अफवाज के लोग थे उनके सरों के साथ फुटबॉल खेले गए। ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने का मशवरा देने वालों को डूब मरना चाहिए। ठीक है, और ये वीडियोज़ हैं, ये कोई हवा में बातें नहीं हैं। ठीक है जी।
لہذا انہوں نے کہا جی کسی صورت بھی افغانستان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ایز فار ایز آر سیکورٹی از کنسرنڈ. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب یہ بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے مطالبہ کیا افغان وفد سے کہ آپ لوگوں کو دہشت گردی کنٹرول کرنی ہے. تو بخاری صاحب دہشت گردی تو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اسے کیوں سنجیدہ لے گا افغان وفد؟ اس کو یہ سنجیدہ لینا پڑے گا کیونکہ وہ دہشت گردی یہاں کرنے والے پاکستان کے اندر سارے ان افغانستان کے علاقوں سے آتے ہیں, در اندازی کرتے ہیں, ان کی ٹریننگ وہاں ہوتی ہے, ان کو وسلہ وہاں دیا جاتا ہے, ان کو پیسے وہاں دیے جاتے ہیں, ان کو بارڈر کے ساتھ ساتھ پوسٹیں اور کیمپس بنا کے رکھا جاتا ہے, اس لیے ان کی ذمہ داری ہے. لیکن بخاری صاحب پوائنٹ آف ایڈوانٹیج کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کس طرح سے ان کو پریشرائز کر سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لیں؟ ہم نے کیا, تبھی تو وہ بھاگ کے ہمارے دوستوں کے پاس گئے کہ صلح کرا دیں ہماری. جی ابھی آپ کو یاد نہیں ہے لیکن بخاری صاحب مذاکرات تو بے نتیجہ ختم ہو گئے. نہیں, وہ بے نتیجہ نہیں ہوں گے, جوتیاں کھا کے مانیں گے. ذرا یاد کیجئے جو ایک دن کا آپریشن ہم نے کیا تھا اس میں 25 پوسٹوں سے بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھے نہیں یہ بگوڑے, وہاں پر پاکستانی پرچم لگاتے ہوئے نہیں دیکھے آپ نے. تو ان کو تو ایک دن میں ہم نے سبق پڑھایا تو وہ پہنچ گئے وہاں پر ہم نے استنبول میں اور دوحہ میں کہ ہماری بات چیت کروا دیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں نا طالبان کی طرف سے اور طالبان کے وفد کی طرف سے, ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی ڈرونز آتے ہیں پاکستانی علاقے سے اور افغانستان میں وہ حملہ کرتے ہیں, مطلب ہے بموں کے ساتھ اور وغیرہ وغیرہ. ہم نے ان کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے اور جنرل شریف نے آج اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ ایسا نہ تو کوئی سمجھوتا ہے اور نہ کبھی پاکستان کے علاقے سے ڈرون افغانستان گئے ہیں. یہ میں نے آپ کو اس لیے مینشن کیا ہے اسپیسیفک ایگزامپل کہ اس طرح کے بیانات دے کر, اس طرح کے الزامات لگا کے وہ اپنے موقف میں کچھ تھوڑا سا وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہم زائل کرتے جا رہے ہیں, ان کا جو تاثر ہے. دوسری طرف طالبان رجیم جو ہے دہشت گردوں کی صورت کاری کرتی ہے, مگر پاکستان طالبان وفد کو استنبول میں واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ دہشت گردی پر آپ نے اگر قابو نہ پایا تو پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیسے کرنا ہے اور کیسے قابو پاتے ہیں. بریک پر جائیں گے, بات رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد اب فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مذاکرات شاید حل نہیں ہے اس کا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے فساد کی خاطر کہہ لیجئے یا یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے, کسی بھی کانفلکٹ میں مذاکرات کرنا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ امن قائم ہوگا مذاکرات کے نتیجے میں, ناٹ ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. یہ کہیں بھی نہیں ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو اطراف سے گولیاں چل رہی ہوں, بم چل رہے ہوں, فضائی حملے ہو رہے ہوں اور امن آ جائے. آپ میری بات سمجھ نہیں ہے نا؟ تو اس کے لیے ماحول پیدا کرنا پڑے گا اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں جناب. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ٹی ٹی پی کے خلاف یہاں آپریشن کیا تو یہ سارے لوگ بھاگ کے افغانستان چلے گئے. ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ ان سے اسلحہ لے لیں اور انہیں کہیں پاکستان کے کا جو آئین ہے اس سے وفاداری کا اعلان کریں تو دے آر ویلکم بیکاز دے آر آر بردرز. لیکن اگر وہ یہ دونوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر دے آر ناٹ ویلکم ہیئر, وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو دیم. لیکن بخاری صاحب افغان رجیم تو یہ بات کرتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی وہ بیعت ہے, ایک ہی ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی بھی اور ان کے آئیڈیالوجیکلی وہ لوگ بالکل سملر ہیں, تو وہ بٹرے نہیں کر سکتے. تو اس سٹانس کو کیسے تو سرکاری جو آفیشیل پوزیشن ہے ان کی جو وفد نے وہاں پر بتایا ہے وہ تو یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا حصہ ہیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, ہم تو جانتے نہیں کون ہے. آف دا ریکارڈ وہ یہ باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں یہ کون ہے, تو پاکستانی لوگ ہیں, پاکستان آئے اور آ کے ان کو لے جائے. دیکھیں نا, وہ اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی. یہ ہے وہ دوگلا پن ان کا کہ ایک طرف ان کے ساتھ ان کی سہولت کاری کر کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دے رہے ہیں اور پھر جب میں کڑیاں میں لاؤں گا تو پھر یہ نیو دہلی تک اور اجیت دوبل تک پہنچیں گی. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آگے چلتے ہیں جناب. دوسری طرف جناب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وار لارڈز جو ہیں کابل میں اور یہ جو طالبان ہیں, یہ اکثریت وہاں کی عوام جو ہے وہ کاشت کرتی ہے افیون, اور وہ 18 سے 20 لاکھ ایکڑ یعنی 18 سے 20 لاکھ روپے ایک ایکڑ میں کمائی ہوتی ہے. وہ پھر کرتے کیا ہیں کہ جو فصل جب اگتی ہے تو وار لارڈ جو ہیں وہ جا کے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان سے پھر بھتہ کہہ لیجیے آپ یا حصہ کہہ لیجیے آپ وہ لیتے ہیں. وہ پھر جاتا ہے طالبان حکومت کو
وار لارڈز کو اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو. یہ ساری باتیں انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دی ہیں. جی بخاری صاحب، ذبیح اللہ مجاہد کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی ڈرون جو ہے وہ پاکستان استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے رستے سے ہو کر افغانستان کے اندر آتے ہیں، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو کیٹیگوریکلی ساری سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے. انہوں نے جب مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر بھی یہ بات بار بار مینشن کی، تو اس بات کا مقصد کیا ہے؟ میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ ان کی اپنی نہیں ہے. جی یہ اسٹریٹجی ان کو مل رہی ہے اب ان کے جو نئے آقا و مولا ہیں بھارت صاحب ان سے. جی ابھی جنرل شریف نے جو ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے اس کا تذکرہ نہ ہوا تو بڑی زیادتی ہوگی. ذبیح اللہ مجاہد کے بیان پر میں ابھی آتا ہوں. جنرل شریف نے یہ کہا ہے کہ بھارت اب ایک مرتبہ پھر فالس فلیگ آپریشن پلان کر رہا ہے جی اور اس دفعہ اس نے انتخاب کیا ہے سمندر کے گہرے پانیوں کا. اس سے پہلے زمینی فالس فلیگ آپریشنز اور فضائی فالس فلیگ آپریشن پر وہ منہ کی کھا چکے ہیں، جوتیاں کھا کے. ابھی نندن صاحب یہاں سے چائے پی کے گئے تھے، یاد ہے نا آپ کو؟ بالکل یاد. دیٹ واز یعنی جو ایریل جو انٹرونشن تھی پاکستان کے علاقے میں، اور اس کا سبق ہم نے سکھا دیا. پھر اس کے بعد پہلگام میں کر کے جو انہوں نے جنگ چھیڑی، زمینی حقائق پھر ہم نے ان کو بتا دیے، جس طرح دھول چٹوائی ہم نے کہ یہ ہوتا ہے نتیجہ اس طرح کے فالس آپریشنز کا. اب بھی جنرل شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں. وہ اگر پانیوں میں بھی آئے تو وہ سبق پڑھائیں گے کہ ساری زندگی وہ یاد رکھیں گے. لیکن بخاری صاحب، آئی این ایس وکرانت انڈیا کی بہت بڑی وارشپ ہے اور انڈیا یہ کلیم کرتا ہے کہ نیول سائٹ پہ ان کی سپرومیسی ہے اور ان کی ہیجمنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیول سائٹ سے پاکستان پر اٹیک کیا رہا ہے تو تب بھی سیم اسی طرح سے جواب دیا جائے گا اور اسی طرح ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جس طرح سے ہم نے ایئر شو میں کیا؟ میں آپ کو حوالہ دوں گا مئی کی جنگ کا. مئی کی جنگ بہت سارے سوالوں کا جواب ہے. جی وہاں جو سب سے بڑا جہاز تھا جس کا آپ تذکرہ فرما رہی ہیں، اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح پاکستان کے پانیوں میں آ کے کراچی پر حملہ آور ہو سکے. لیکن چونکہ ان کا جو پلان تھا وہ بر وقت ہم نے پکڑ لیا، اور جس طریقے سے پھر ہماری نیوی نے رسپونڈ کیا ہے تو اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا. یہ ریکارڈ کی بات ہے. یہ پوری دنیا کو ہم نے بتایا بھی ہے اور پوری دنیا نے ہماری بات مانی بھی ہے. اور اب یہ جنرل شریف کہہ رہے ہیں کہ کم گیٹ اس، اگر آپ پانیوں سے بھی آئے تو آپ کو ہم تاریخی سبق پڑھائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آ جائے جناب. اور دوسری بات جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ ہر کڑی جو ہے وہ جا کے بھارت کے ساتھ ملتی ہے. ہندوستان جو ہے وہ خود نہ جنگ جیت سکا ہے نہ جیت سکتا ہے. لہٰذا اب وہ طالبان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرانے کی جو کوشش کر رہا ہے، ہم اویئر ہیں اس سے، اور ہم نے ایک دن کی جنگ میں ان کو بتا بھی دیا ہے. اور اگر یہ مذاکرات کا یہ راؤنڈ بھی ناکام ہو گیا، جو کہ مجھے توقع ہے کہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ان رائٹنگ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا اعتبار نہیں کرتے، آپ اپنی زبان سے پھر جاتے ہیں. گیو اس ان رائٹنگ. جی خواجہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں گے مستقبل میں ہونے والے بھی. خواجہ آصف صاحب نے بڑے کلیئرلی کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر سیکنڈ آپشن ملٹری فورس ہوگی. ایٹ دا سیم ٹائم ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا، اس بات سے وارن کیا ہے کہ انڈیا جو ہے نیول سائٹ سے اٹیک کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں بارڈرز مستقبل میں ہاٹ ہونے والے ہیں. پاکستان دونوں سے ایٹ دا سیم ٹائم سائملٹینیسلی ڈیل کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا کہ ہندوستان کی جو 5 دن کی جنگ تھی جو ہمارے لیے 4.5 گھنٹے کی تھی، اس کے نتائج پوری دنیا کے سامنے ہیں. ٹرمپ صاحب ہمارے گانے گا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں نا 7 طیارے مار گرائے اور میں نے ہندوستان کے کہنے پر جنگ بند کرائی تھی. دوسری بات یہ کہ افغانستان گھڑے کی مچھی، یہ تو ہمارا سافٹ کارنر تھا ان کے لیے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. ان کو تو 2 دن میں نانی یاد آ جائے گی. یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں. They don't have the capacity to fight Pakistan's most professional and war-hardened armies. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان کے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر پر کیا کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے سلیم بخاری صاحب سے جانا. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے 27ویں ترمیم پر. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، حکومت کی جانب سے 27ویں ترمیم کا مجوزہ ڈرافٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. کتنا اہم اور کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ اس ترمیم کو؟ دیکھیں، میرے خیال سے آج ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اصل صورتحال ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اسی پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، انہی سیاستدانوں نے پاس کی تھی. اب اگر انہی سیاستدانوں کو اس میں کوئی کیڑے نظر آ رہے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے تو آئین انہیں یہ اختیار دیتا ہے. طریقہ کار ہے نا کہ آپ اگر کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ اس کو پاس کر لیں، وہ آئین کا حصہ بن جاتی ہے. یہ اختیار آئین نے ہی دیا ہے اراکین پارلیمنٹ کو. لہذا ترمیم کا ہونا
ترمیم کا لایا جانا، ترمیم کا پاس کرنا کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، دوسری بات یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ہی تھی جس کے تحت درینہ مطالبہ پورا کیا گیا کہ صوبائی خود مختاری ہونی چاہیے. کوئی 22 سے 25 سال تک اس کے اوپر تمام صوبائی اسمبلیاں، تمام حکومتیں جو ہیں وہ مطالبہ بھی کرتی رہیں اور کمپین کرتی رہی کہ صوبوں کو خود مختار ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم نے یہ خود مختاری انہیں دی. جی ٹھیک ہے جی. اور یہ خواب یوں شرمندہ تعبیر ہوا. لیکن اب وہی اکائیاں یعنی صوبے جو ہیں اگر مرکز کو، فیڈریشن کو آنکھیں دکھانی شروع کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ بات سمجھے میری. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے تحت جو پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، صوبے خود مختار ہو گئے. لیکن خود مختاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وفاق کو آنکھیں دکھائیں جیسا کہ کے پی کے کر رہا ہے. جی دیکھیں نا، جو بھی فیصلہ حکومت کرتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. وہاں جا کے DGISPR جو ہے سیکورٹی کے حوالے سے کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں، ہم تو دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے، ہم آپ کو آپریشن نہیں کرنے دیں گے. دیکھ رہی ہیں نا آپ. جی تو یہ جو ہاسٹیلٹی ہے یہ اس خود مختاری کا نتیجہ ہے جو آئین میں 18ویں ترمیم نے انہیں دی. جی 18ویں ترمیم کے تحت ہی کچھ وزارتیں جو ہیں وہ وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ان میں سے 2 بڑی وزارتیں ایسی ہیں جن میں کوئی کام نہیں ہو کے دیا. ایک ایجوکیشن ہے اور دوسری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس ترمیم کے ذریعے ان 2 وزارتوں کو واپس وفاق کے پاس لایا جا رہا ہے. میں یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ان امینڈمنٹس میں کچھ سینسٹیو ایشوز بھی ہیں، لیکن وہ اسی صورت میں پاس ہوں گے نا کہ اگر پارلیمنٹ اسے کرے گی، اگر اس کو میجورٹی ووٹ ملے گا، اگر 2/3 سے وہ منظور ہوں گی تبھی تو وہ منظور ہوں گی نا. جی اچھا، اب اس کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا بلاول بھٹو کے پاس کہ جا کے آپ ان سے کہیں کہ اس ترمیم کو پاس کرانے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے. لیکن بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی حمایت کرے گی؟ کیونکہ ان کا تو شروع سے سٹانس یہ رہا تھا، NFC کے حوالے سے ان کا تحفظات تھے، وہ چاہتے تھے کہ صوبوں کا شیئر مزید بڑھے، جبکہ اس ترمیم میں بات کی جا رہی ہے صوبوں کا شیئر، ان کا تحفظ ہی ختم کرنے کی. میرے پیارے، یہی تو شامل ہو گیا اس ترمیم میں. جی وہ جو تحفظ کی بات ہے نا جی کہ NFC کے تحت ہماری جو کنٹریبیوشن بڑھائے ہیں وہ شامل ہے اس ترمیم میں. میرے خیال سے آپ مجھے اکسا رہی ہیں کہ میں ذرا تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ یہ ترمیم کن کن کھاتوں میں رہی ہے. دیٹس امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تاثر کہ جی اس سے پارلیمنٹ کا اختیار کم ہوگا یا آئین وائلیٹ ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. جیسا میں نے آپ کو کہا، اگر پروسیجر پورا اڈاپٹ کیا جائے گا تو دس ول بی اے لیگل پروسیس. دیکھیں جناب، ایک تو آئینی عدالت کا قیام ہے اس میں. لیکن بخاری صاحب، مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں ہے، آئینی عدالت کا قیام ایک نئی عدالت بنا دینا، اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ جوڈیشل سسٹم ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا. آلریڈی ہے نا ڈویژن. ایک آئینی بینچ ہے اور ایک جو ہے وہ عام کیسز جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے. تو بخاری صاحب، اس عدالت کی سیپریٹ عدالت کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ باقی کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنا ڈھنگ کا کام کرے گی نا، فوکسڈ ہو کے. آئینی معاملہ جات کو یہ ایک عدالت دیکھ لے گی. اس کے لیے اتنے ججز کو ملوث ہونے کی ضرورت نہیں. دیکھیں، میں آپ کی مسکراہٹ سے سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جی میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جناب، ایگزیکٹو میجسٹریٹس اور ججز کے تبادلے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پہلے یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ خود کرتی تھی، اب غالباً وہ اس کو منسٹری آف لا کے تحت لے جانا چاہتے ہیں. بخاری صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس ترمیم سے فیڈریشن جو فیڈرل ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا اور صوبے پروونشل اٹانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا؟ یہ اپوزیشن کا موقف یہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں جی، کہ اس سے جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گا کانسٹیٹیوشن بھی اور صوبائی خود مختاری بھی. لیکن پہلے میں، اگر آپ اجازت دیں تو پورے کر لوں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. NFC میں صوبائی حصے کا تحفظ کرنا، یہ ایک ترمیم میں موجود ہے جو بلاول بھٹو کا مطالبہ ہے. تحفظ ختم کرنا بھی، تحفظ یعنی اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے نا کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ہاں، کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اگر وسائل بڑھ گئے ہیں، اگر صوبوں کی ضرورت بڑھ گئی ہے تو اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے نا، ترمیم آ سکتی ہے نا اس میں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ میں نے کہا کہ 2 وزارتوں کی واپسی ہے. جن آرٹیکل میں تقسیم مقصود ہے، یعنی جو یہ 27ویں ترمیم میں شامل ہیں، ان میں آرٹیکل 160A کی شق 3A، آرٹیکل 213، آرٹیکل 243، آرٹیکل 191A، آرٹیکل 160 کی شق نمبر A3 شامل ہے.
یہ وہ آرٹیکلز ہیں جن کے اندر یہ جو پرپوز ترامیم ہیں وہ کی جائیں گی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو ابتدائے عشق ہے, روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس ترمیم کا پاس کرانا اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اپوزیشن اور پی ٹی آئی پھر جڑ رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان کی زبان آپ نے اور لب و لہجہ دیکھا ہے نا, کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس آئین کو اس وقت چھیڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن کیا ہوگا یہ تو میرے خیال سے آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن 2-3 چیزیں اور رہ گئی ہیں جو اس میں چھپی ہوئی باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کی جو تعیناتی ہے وہ پہلے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے 3 نام دیے جاتے تھے, پھر ان میں سے کسی ایک نام پر کنسنسس ہوتا تھا. اب غالباً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا تقرر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان خود سے کر دیں گے, کسی مشاورت کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ سینسٹیو ایشوز بتا رہا ہوں آپ کو. صاحب اگر اس ترمیم پر پیپلز پارٹی حمایت کر دیتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی سیاست مزید کمزور ہو جائے گی اس سے؟ دیکھیں, سیاست نام ہے کمپرومائزز کا. پالیٹکس از اے گیم آف کمپرومائزز اینڈ گیو اینڈ ٹیک. یہ تو چلتا رہتا ہے. آگے ذرا سنیے, ایک آرٹیکل جو 243 میں جو ترمیم ہے وہ ہے مسلح افواج کی کمان جو ہے مکمل طور پر وفاقی حکومت کے ماتحت رکھنے کی تجویز شامل ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں جس کی تردید بھی انہوں نے کی تھی احمد شریف صاحب نے, کہ کوئی نیا عہدہ جو ہے وہ تخلیق نہیں کیا جا رہا فوج میں. جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی. بخاری صاحب آپ نے بتا تو دیا کہ اس میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کا انالیسس چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آئین اور قانون کے حوالے سے ایک مثبت تبدیلی ہوگی یا نہیں؟ میں اس پروسیس کی حمایت میں ہوں کہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے میجورٹی ووٹ ہونا چاہیے اور اس کو پارلیمنٹ سے منظور ہونا چاہیے, کسی آرڈیننس کے تحت نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا اور کام کیا ہے. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کام غلط ہو رہا ہے تو ریزسٹ کرے نا. اگر اپوزیشن ساری مل جائے تو آپ کو پتہ ہے کیا سٹرینتھ بنتی ہے. اگر پی ٹی آئی مل جائے, مولانا فضل الرحمان مل جائیں, ساری بلوچستان کی جو پارٹیاں ہیں وہ مل جائیں, تو اٹس اے اسٹرانگ اپوزیشن. اس طرح آسان کام نہیں ہوگا ان کو فلی بسٹر کرنا کہ جی آپ زبردستی جو ہے وہ ان کو منظور کر لیں. جی بخاری صاحب اب بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اس میں جو ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر سے مذاکرات جو ہیں, باتیں آف دا ریکارڈ جو ہیں وہ ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس میں فواد چودھری صاحب شامل ہیں اور جو ہے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, جیل میں بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے یہ جو مذاکرات کروانے کی کوشش ہے؟ دیکھیے, اصولی طور پر تو جو حکومت وقت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تو ڈسون کر دیا کہ جی ہم نہیں کچھ کر رہے, یہ خود ہی پارٹی کے اندر ہو رہا ہے, خود سے کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, مطلب ہے یہ کہنے میں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں شروع کروں گا وہ جو 5 اسیران نے خط لکھا تھا بانی پی ٹی آئی کو, جس میں پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کرنے کی بات کی گئی تھی, اور آپ نے دیکھا اس کا کیا حشر کیا تھا بانی نے پھر. ٹھیک ہے, یہ دوسری سیریس کوشش ہے کہ جیل سے پہلے لایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کو ہاسپٹل میں, اور پھر 3 سینئر لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے سابقہ, جو آج کل تھوڑے متروک تو نہیں ہیں, مسترد کیے ہوئے ہیں, ان میں عمران اسماعیل ہے, اس میں فواد چودھری صاحب ہیں, تو انہوں نے ملاقات کی ہے ان سے. اور باہر جو بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ان کا مشورہ مان کر بانی کو مشورہ دیا ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ شروع کریں. لیکن بانی تو اس پہ بالکل وہ 2 ٹوک موقف ہے ان کا کہ نہیں کرنی بات. اب پارٹی کے اندر یہ بات جنم نہیں لے رہی بلکہ سٹرینتھن ہو رہی ہے کہ اگر ان کا رویہ یہی رہتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے بات؟ جی. اس بات کو باور کرانے کے لیے اب وہ کوشش کریں گے. سلمان اکرم راجہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے, وہ میسج لے کے جائیں گے بانی پی ٹی آئی کے پاس. پارٹی کے اندر جب اتنی اسٹرانگ ڈویژن ہو جائے کسی ایشو کے اوپر, تو پھر جیل میں بیٹھے 804 نمبر قیدی کو 2-3 بار سوچ لینا چاہیے. کیونکہ اگر وہ اسی رویے کے اوپر بضد رہیں گے تو پارٹی ٹوٹی سو ٹوٹی. -1 ہو جائے گا. اب -1 خود کروائیں گے خان صاحب. نہیں ہونا چاہیے, سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کسی کو نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اگر خود ہی بانی بضد ہیں اپنی پارٹی کا یہ حشر کرانے پر تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. میں صرف اتنا ہی مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ -1 والے فارمولے پر چل سکتی ہے کیونکہ خان صاحب از دا اونلی کرزمیٹک لیڈر جن کا ووٹر ہے سارا؟ دیکھیے, یہ آپشن نہیں ہے,
یہ کمپلشن ہے. اگر تو وہ نہیں مانتے اس کے اوپر تو بانی تو ساری زندگی رہیں گے جیل میں, کیونکہ جتنے مقدمات ان کے اوپر ہیں ایک کے بعد دوسرے مقدمے میں ان کو سزائیں ہوتی رہیں گی اور ان کا باہر آنا مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے. لیکن بخاری صاحب جو سارے مقدمات ہیں, کیسز ہیں, وہ تو ایک لیگل میٹر ہے. وہ ان کے اگر وہ جھک جائیں گے یا اگر وہ مان جائیں گے تو اس سے وہ لیگل میٹرز تو سالو نہیں ہوں گے. جھکنے, دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل آپشنز کیا ہیں. آپ کی کمپلشن ہے, ایک آپ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھیں, دوسرا آپ اپنی رہائی کا راستہ تلاش کریں. یہ راستے کیسے نکلتے ہیں آپ کو نہیں پتا, جی اسی طرح سے نکلے گا راستہ. لیکن یہ ضد چھوڑنی پڑے گی. اگر وہ ضد نہیں چھوڑیں گے, میں کہتا ہوں ممکن ہے نہ کوئی پی ٹی آئی بن سکے, لیکن پارٹی میں توڑ پھوڑ جو ہے بہت شدید. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک کے سیاسی منظر نامے پر کیا کچھ چل رہا ہے وہ ہم نے سلیم بخاری صاحب سے جانا. بریک پر جائیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے غزہ کی کرنٹ سچویشن پر. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اسرائیل کی جانب سے جو غزہ امن معاہدے کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو کرنٹ سچویشن ہے اس پر ڈسکشن کے لیے ایک استنبول میں تمام مسلم ممالک کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ یہ بھی صرف ضابطے کی کارروائی ہوگی یا پریکٹیکلی کچھ کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ مجھے امید ہے, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, کوئی ڈویبل نتیجہ نکلے گا یا نہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن اب مسلم لیڈرشپ میں آ رہی ہے کہ غزہ میں صورتحال میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں آئی ہے. کیوں؟ غزہ میں ٹرمپ صاحب جو ہیں قیام امن کا گانا گانے سے باز نہیں آ رہے, اور جو ان کا پالتو انسانیت کا کلر ہے وہ وہاں پر تباہ کاریاں مچانے سے باز نہیں آ رہا ہے. جی دیکھیے آپ نے جنگ بندی کا معاہدہ کس کے ساتھ کیا؟ حماس کے ساتھ, اور حماس ہی کا وجود مٹانے کے اوپر نیتن یاہو صاحب تلے ہوئے ہیں. یہ کیسی جنگ بندی ہے, یہ کیسی منافقت ہے, نہ صرف ٹرمپ کی بلکہ ہماری مسلم لیڈرشپ کی بھی. کوئی بول رہا ہے, یعنی اسرائیل جو مرضی کرتا رہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. غزہ کے حماس کے ساتھ معاہدہ کر کے حماس کے ہی وجود کو مٹانے کا اعلان کر رہے ہیں وہ بڑے کھلے بندوں. یہ کیسی منافقت ہے, میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. اور چونکہ اس کو کسی نے ٹوکا نہیں ہے, کسی نے روکا نہیں ہے, لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کو بھی ختم کروں گا, ایلیمنیٹ کروں گا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ مشنز کیا ہیں ان کے ارادے کیا ہیں, اور وہ گانا گائے جا رہے ہیں وہاں ٹرمپ صاحب, امن 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 امن. یہ میرے خیال سے بہت کھلی منافقت اور دوگلا پن ہے, اور یہ دونوں ہی چیزیں جو ہیں دونوں ہی حضرات کی طرف سے ہیں. ٹرمپ اور نیتن یاہو ایک سی اپروچ رکھتے ہیں, ایک سا ان کا مشن ہے مسلمانوں کو تباہ کرنا دنیا بھر میں. یہ میں ببانگ دول کہنے کے لیے تیار ہوں. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں, اور وہ دوحہ میں جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. غزہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے, بس وہ مطالبے تک ہی رہے گا. اس نے ماننا کچھ نہیں ہے نیتن یاہو نے, جب تک وہ اپنے ارادے پورے نہیں کر لے گا. ہاں ترکیہ کے جو صدر ہیں طیب اردوان, وہ ذرا تھوڑا حماس کے حق میں بولے. انہوں نے کہا ہے کہ حماس غزہ جنگ بندی پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دے آر فلی پریپیئرڈ. مسلم ممالک کو فلسطین کی تعمیر نو میں قائدانہ کردار ملنا چاہیے. یس, یہ پہلی ڈھنگ کی بات کسی نے کی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ غزہ سے حماس کو ایلیمنیٹ کر دیں, جو فلسطینی 70,000 کے قریب شہید ہوئے ہیں ان کو بھی بھول جائیں, اور کریں کیا کہ آپ وہاں پر اختیار دے دیں اسرائیل کو. جی بالکل صاحب, ہم ابھی یہی دیکھ رہے ہیں, اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ حماس جو ہے وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کر رہی ہے, جس طرح سے یرغمالیوں کی لاشیں واپس کی جا رہی ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل خلاف ورزیاں کیے جا رہا ہے اور مزید فلسطینیوں کی لاشیں جو ہیں وہ گرا رہا ہے. تو یہ کس قسم کی جنگ بندی, کس قسم کا امن معاہدہ ہے؟ یہ تو تمام مسلم ممالک جو اس کی پارٹی تھے ان کے منہ پر تماچا ہے. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا. میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ٹرمز استعمال کی جانی چاہیے. میں نے کہا نا کہ ایک شخص بولا ہے جس کا نام طیب اردوان ہے, باقی سب چپ سادے ہوئے ہیں. کرمنل سائلنس اس کو میں کہوں گا, کیونکہ نیتن یاہو کے رویے میں, اس کی جنگی کارروائیوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے, کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. اور اب تو وہ ارادے رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحد پار جا کے لبنان میں بھی جا کے حزب اللہ کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ اس خطے کو دوبارہ خون ریزی کی نظر کرنا اور آگ اور تباہی مچانا جو ہے,
یہ ان کا منشا اور ہے. بخاری صاحب نیتن یاہو تو اب امریکہ کو بھی سائڈ لائن کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو ہم سے غزہ کے متعلق آگاہ کرتے ہیں, کوئی اجازت نہیں مانگتے ان سے. ایک بات تو یہ, اور دوسری بات یہ کہ اگر مطلع کرتے ہیں تو امریکہ کا کام نہیں ہے کہ روکے اس کو کہ میں نے یہ معاہدہ کرایا ہے, میں نے جنگ بندی کرائی ہے, یہ کیا کرنے جا رہے ہو تم. تو جب ان کو روکا نہیں جا رہا ہے تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. جی اصل رونا جو ہم مسلسل اور تسلسل کے ساتھ رو رہے ہیں وہ ہے مسلم لیڈرشپ کہاں چھپی ہے, وہ کیوں آگے نہیں آتی ہے, وہ کیوں اس طرح کے اجلاس کر کے اپنی آواز کو دنیا کے رائے عامہ میں تبدیل کیوں نہیں کرتے وہ, کہ جو ظلم وہاں ہو رہا ہے اس کی یک طرفہ اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ کوئی امن نہیں ہے, یہ بالکل امن نہیں. غزہ میں ایک دن امن کا نہیں گزارا انہوں نے. ابھی تک امدادی قافلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے, بہت کم تعداد میں ان کو اجازت دی جا رہی ہے. دیٹ مینز کہ پورے غزہ کے اوپر کنٹرول پریکٹیکلی اسرائیل کا ہے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.